ये है कि माशरे की जो भी तरक्की होती है ना, वो मज़हब के ताबे नहीं होती। हमें बहुत से ऐसे माशरे मिलेंगे जहाँ पे अमली ज़िंदगी में मज़हब का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप वहाँ देखें कि वहाँ पे जदीदियत भी होती है, वहाँ पे एक ब्रॉड माइंडेडनेस भी आपको मिलेगी, एनलाइटनमेंट भी मिलेगी, मॉडर्निज्म भी मिलेगा, ईमानदारी भी मिलेगी, और आपको हर तरह की अखलाकियात नज़र आएगी पूरे माशरे में, और माशरा जो है वो तरक्की भी करता हुआ नज़र आएगा। बहुत से माशरे हैं ऐसे। इस वक्त दुनिया में तकरीबन पौने 2 अरब इंसान ऐसे हैं जो कि मुल्हिद हैं, जो कि खुदा पे यकीन नहीं रखते, लेकिन उन लोगों में भी इंसानियत है, अखलाकियात है, वो लोग अच्छे इंसान हैं, उनका लोगों से बर्ताव अच्छा है, वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, वो डिसऑनेस्टी नहीं करते, और उनमें मॉडर्न वैल्यूज़ आपको नज़र आएंगी, और दूसरों का ख्याल रखते हैं, और वो आगे एक फॉरवर्ड लुकिंग है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मज़हब जो है वो किसी भी मुआशरे की सेहत और किसी भी मुआशरे की तरक्की में उसका कोई ऐसा रोल नहीं है कि मज़हब ना हो तो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। देखिए जी, ये तो आप पीछे चले जाएं कि पाकिस्तान बनने से पहले ही से मज़हब का एक उन्होंने शोर व गौगा शुरू कर दिया था, और मज़हब को इस्तेमाल किया गया, और मज़हब का लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक नारा खड़ा गया। ये खैर बाद में खड़ा गया, लेकिन उस वक्त भी इस्तेमाल हुआ। यहाँ तक कहा गया कि जो पाकिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा उसका निकाह टूट जाएगा, और भरपूर अंदाज में मज़हब को इस्तेमाल किया गया। इवन हमारे जो लीडर्स थे, जिन्ना इंक्लूडेड, वो भी बेसिकली तो एक सेकुलर इंसान थे, लेकिन मज़हब का वो इस्तेमाल करते रहे। तो अब जब आप मज़हब के नाम पे आप दो अलग-अलग रियासतें बना लें, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोगों का कत्लेआम हो जाए मज़हब के नाम पे, 1.5 करोड़ लोग बेघर हो जाएं मज़हब के नाम पे, तो फिर मज़हब का जो जिन है उसको बोतल में वापस डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो मज़हब के नाम पे जब आपने रियासत बना ली, तो फिर मज़हब का बड़ा उसमें एक पिवटल रोल होगा, और उसके बाद फिर करारदाद मकासद पास की गई, जिसमें मज़हब को बाकायदा तौर पे मुल्की निज़ाम का एक हिस्सा बना दिया गया, और फिर उसके बाद वो रॉयट्स हुए अर्ली 50s में, जिनमें अक़लियतों को मारा गया, और फिर आहिस्ता 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 फिर आप देखिए कि जो इसकी कल्मिनेशन हुई वो ज़ियाउल हक के दौर में हुई, और उससे पहले भुट्टो साहब ने भी मज़हब को इस्तेमाल किया। फिर ज़िया के दौर में तो वो, यानी जिसको आखिर कहते हैं, वो हो आखिर। तो वो तो फिर देखे ना, वो तो प्री पार्टीशन से मज़हब का इस्तेमाल शुरू हुआ, और वो तो चलता रहा फिर, और ज़ियाउल हक के दौर में तो अपनी महराज को पहुंच गया कि जहाँ पे के टीवी के ड्रामों में भी आपको मज़हब नज़र आने लगा, और आपको यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भी मज़हब की झलक नज़र आने लगी, और जो फाइन आर्ट्स था वो खत्ताती तक महदूद कर दिया गया, पुरानी खत्ताती तक। तो वो मुल्क की बुनियाद ही मज़हब पे थी। तो बाद में फिर मज़हब का भरपूर इस्तेमाल हुआ, हर हुक्मरान ने इसे इस्तेमाल किया, और वो आज तक जारी है। तो जब आप मज़हब को इस्तेमाल करेंगे रियासती मामलात में, तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है इस वक्त। देखिए ना, बात ये है कि ये लोग जो हैं, ये दूसरों को तो ये कहते हैं कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उस पे फोकस करो, लेकिन इन लोगों का सारा फोकस इस दुनियावी ज़िंदगी पे होता है। ये बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये बिज़नेस क्लास में सफ़र करते हैं बाय एयर जब ये जाते हैं कहीं, और बेहतरीन होटलों में ठहरते हैं ये लोग। 5 स्टार से कम में तो ठहरते भी नहीं हैं ये। तो इनका अपना अगर आप लाइफ़स्टाइल देखें तो इंतहाई लग्ज़ूरियस वो आपको नज़र आएगा। इन आम लोगों को ये
یہی کہیں گے جی کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اس دنیا کی فکر کریں جو دنیا آپ نے مرنے کے بعد دیکھنی ہے. تو یہ ایک بڑا بنیادی تضاد ہمیں نظر آتا ہے ان کی زندگی میں اور ان کی جو تبلیغ ہے اس میں. تو اب بنیادی طور پہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے اور اس دنیا کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے جو چورن بیچنا ہے وہ چورن تبھی بک سکتا ہے کہ آپ لائف آفٹر ڈیتھ کی بات کریں، لوگوں کو ڈرائیں، دھمکائیں، لوگوں کو آپ خوف دلائیں. تو خوف کے اور لالچ کے اوپر یہ پورا بزنس چلتا ہے، یا خوف دلاتے ہیں یا لالچ دیتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں یہ تو بزنس ٹولز ہیں نا ان کے، یہ تو ان کے بزنس ٹول، تو انہی کو یہ استعمال کرتے ہیں اور ایک بڑی مزے کی زندگی گزارتے ہیں. بالکل میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو بلانا چاہیے جن لوگوں سے ہم کچھ سیکھ سکیں، جو ہمیں جدید دنیا میں کچھ نئی چیزوں سے متعارف کروا سکیں. سائنٹسٹس ہوں، اس میں انٹلیکچوئلس ہو سکتے ہیں، اس میں اکانومسٹس ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ آ کے آپ کو کوئی جینونلی کنٹریبیوٹ کرے، تو ان لوگوں کو بلانا چاہیے. اب یہاں پہ ہم ایک ایسے شخص کو بلا رہے ہیں جس کے پاس کہنے کو ہے ہی کچھ نہیں، اور وہ وہی پرانی گھسی پٹی باتیں جو وہ کئی سالوں سے وہ کرتا آ رہا ہے، دہراتا آ رہا ہے، وہی باتیں یہاں پہ آ کے اس نے کرنے کی کوشش کی. لیکن آفرین ہے ہمارے نوجوانوں پہ جنہوں نے اسے کاؤنٹر کیا اور اس سے ایسے سوالات پوچھے کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ غصے میں آ گیا، جھنجھلا گیا، اور اس نے ان پہ الزامات لگانے شروع کر دیے اور ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی بھی سوال کا ایک لاجیکل ریشنل جواب دینے سے آپ محروم ہو، آپ جواب نہ دے سکیں، تو پھر آپ اس طرح آپ ایکٹ کرتے ہیں. وہی انہوں نے کیا. اور اب یہ ہے کہ اب ان کا آخری جو جلسہ تھا اسلام آباد میں ہونا تھا وہ کینسل کر دیا گیا. ابھی وہ اس وقت غائب ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر ہیں، کہاں پہ ہیں، کوئی نامعلوم افراد ان کو لے گئے ہیں یا وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. وہ ان کا کوئی اتا پتہ اس وقت ہمیں نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو وہ 28 کو تو ویسے ہی وہ واپس جا رہے ہیں ملیشیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بلا کے فائدہ بھی ہوا ہے کہ ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنا فنیٹسزم پھیل رہا ہے نا اس وقت معاشرے میں، اور جتنی آرتھوڈاکسی ایک پھیل رہی ہے اور ایکسٹریمزم پھیلتا چلا جا رہا ہے معاشرے میں، اتنا ہی اسٹرانگ اس کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے. یعنی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے متنفر بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کو اب دیکھ لیں نا کہ جتنی جہالت ذاکر نائک کے لیکچر سے پھیل سکتی تھی، میرا خیال ہے اس سے زیادہ انلائٹنمنٹ پھیلی ہے. لوگوں کو پتہ چلا ہے، پوز ہوا ہے، تو لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں نا. وہ اب ایک ہی چیز آپ ان کے دماغ میں ٹھونسنا شروع کر دیں اور ہر وقت آپ مذہب کا چورن بیچنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو آپ اسی سے آپ بہلانے کی کوشش کریں، تو وہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. لوگ اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. ٹی وی آن کرو تو کوئی مولوی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ آئیں تو کوئی مولوی آپ کو نظر آ جائے گا، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کسی مولوی کی تقریر آپ کو سننے کی ملے گی. آپ تو ایک چیز کی جو ایکسیس ہوتی ہے نا وہ بھی آپ کو اس چیز سے دور کر دیتی. تو اب جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اب دور ہوتی چلی جا رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ انہیں صرف ریٹورک نظر آتا ہے، انہیں کردار نظر نہیں آتا. انہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو، لیکن ہر کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہی لوگ جو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو وہ خود جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس لیے پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کال آف ویل میں اتنا واضح اور اتنا ایک گہرا تضاد موجود ہے، تو پھر آپ ان چیزوں سے آپ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت. دیکھیے جی یہ بڑا مشکل سوال ہے.
فلسفہ حیات دیکھیں نا، اس کا مطلب آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ہاں، تو مقصد تو سچی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. ہم ایک ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آئے، اور کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا. اچھا، اب یہ ہے کہ پھر آپ خود یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی میننگ جو ہے وہ کریٹ کریں اپنے طور پہ، کہ یار میں اب اپنا جو کانشیس مائنڈ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ خود کریٹ کرتے ہیں زندگی کا مقصد. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے تو آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، آپ میں کیا پوٹینشیل ہے، آپ میں کیا کوالٹیز ہیں، اور آپ کو کن چیزوں کے کرنے سے ایک تسکین ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان گولز کو، اگر آپ کو میوزک اچھا لگتا ہے تو آپ اچھا میوزک سنیں، آپ کو پڑھنے میں اگر مزہ آتا ہے تو آپ اچھی کتابیں پڑھیں. اگر آپ کو ٹریولنگ اچھی لگتی ہے تو آپ ٹریول کریں. آپ کو لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے، لوگوں سے ملیں. آپ وہ زندگی گزاریں جس زندگی کو گزارنے سے آپ کو تسکین ملتی ہے، لیکن اس چیز کا بہرحال ضرور خیال رکھیں کہ اس سے معاشرے کو، اس سے دوسرے انسانوں کو نقصان نہ پہنچے. اور آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ اپنی ٹرمز پہ اپنی زندگی گزاریں، اور زندگی سے بھرپور لطف اٹھائیں، انجوائے کریں. اور اگر پاسبل ہو تو معاشرے کے لیے کچھ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، آپ کنٹریبیوٹ کریں اس کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑا ایک کانشیس لیول پہ آپ کی انڈیویجول چوائس ہے. باقی جتنی بھی باتیں ہیں نا زندگی کے مقصد کے حوالے سے، زندگی کی معنویت کے حوالے سے، وہ سب بس ہوا میں ہے ساری بات، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی باتیں جو آپ کسی سے نہیں کر سکتے تھے پہلے، اب پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کے لوگ آپ کے پاس اویلیبل ہیں اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے. یعنی پہلے تو سوشل میڈیا نہیں تھا، پہلے تو یہی تھا کہ بڑے ایک کلوز سرکل میں آپ نے کوئی دل کی بات کہہ دی کسی دوست سے، اس نے کسی اور سے بات کہہ دی، بڑا محدود حلقہ ہوتا تھا. اب اس وقت مثلا میں فیس بک پہ ہوں تو تقریباً 2 لاکھ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اس پہ. تو میری جو بات ہے وہ 2 لاکھ لوگوں تک جا رہی ہے، وہ سن رہے ہیں اس بات کو. تو اسی طرح یوٹیوب ہے آپ کے پاس، ایون جو مین اسٹریم میڈیا میں آپ دیکھیں کہ بے شمار چینلز اویلیبل ہیں. ایک دور تھا جس میں صرف ایک پی ٹی وی کا چینل ہوتا تھا، ایک چینل ہوتا تھا، اور وہ چینل بھی مکمل طور پہ حکومت کے کنٹرول میں تھا. اب اس وقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ تو جیسے اب یہ ہم ایک پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، کچھ دیر بعد یہ اویلیبل ہوگا